अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, अब तक का जो 4 क्लास हुआ है उसमें आपको मालूम चल गया होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब आपकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था, यानी कवायद जो हमने शुरू किया था वो कवायद लफ्ज से ही शुरू कर दिया था ताकि एक भी चीज़ आपका छूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कवायद के जो अक़साम है उसको देखा, मतलब उसके बाद कुछ जो आ सकता है मैंने उसको पढ़ाया ताकि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। ठीक है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज और इल्म बलागत को हमने बताया। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, इल्म सर्फ किसे कहते हैं, इल्म नहू किसे कहते हैं। अब हम इल्म सर्फ में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, तो इस मारफा तक हमने पढ़ लिया है। पिछली क्लास में आपको इस मारफा के बारे में बताया गया था, उसका खाका दिखाया गया था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सिफत आर्जी, सिफत निस्बती, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने आपको पिछली क्लास में क्या दिखाया था, इस मारफा और इसके खाका को दिखाया था, जो आपको बताया गया था कि याद कर लेना था आपको, और इस पर टेस्ट भी हो रहा है, तो आप टेस्ट में शरीक ज़रूर हो जाए। जो लोग टेस्ट में शरीक नहीं हैं वो टेस्ट में ज़रूर शरीक हो जाइए ताकि आपका पूरा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, इस मारफा की 7 किस्मों को देखा था। वो 7 किस्म क्या क्या थी, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। फिर हमने अलम के अक़साम, ज़मीर के अक़साम, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ के अक़साम, माहूद के अक़साम और मुनादा के बारे में हमने डिटेल में देखा था कि उसके कितने अक़साम हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है इस मारफा के अक़साम को। इस मारफा की कितने किस्म हैं, तो 7 किस्म हैं। कौन कौन है, जो आपको मालूम है कि 7 किस्म है, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अलम को पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अलम को पढ़ना है और उसके अक़साम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मारफा की 7 किस्म हैं। कौन कौन, इस मारफा, चूंकि शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि इस मारफा किसे कहते हैं। इसी मारफा कहते हैं किसी भी खास नाम को, मतलब किसी भी खास नाम को क्या कहते हैं, इस मारफा कहते हैं। जैसे अगर कहें पटना, तो ये शहर का नाम है, किसी भी शहर का नाम नहीं है बल्कि किसी एक शहर का नाम है पटना, तो वो क्या है, इस्म मारफा है। अगर हम वहीं पर कहते शहर तो वो इस्म मारफा नहीं बल्कि इस्म नकरा होता है। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया था। जैसे हमने कहा था गंगा, तो वो गंगा एक नदी है जो जिसके बारे में आप समझ रहे हैं कि वो एक खास नदी है। ठीक है, अगर हम सिर्फ नदी कहते तो कोई भी नदी हो जाती, लेकिन गंगा कह रहे हैं तो एक खास नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस मारफा और इसमें नकरा के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था। अब इस मारफा के अक़साम जो है, 7 अक़साम उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो यही है। अलम सबसे पहला है अलम। अलम वो इस मारफा है जिससे किसी खास चीज, जगह या शख्स के नाम का इल्म हो। देखिए, अलम अलम और इस मारफा में कोई फर्क नहीं है। अलम और इस मारफा में, यानी इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो तारीफ है, उसमें कोई भी फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है। बस फर्क यह है कि उसके अक़साम फिर बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे इस मारफा के जो अक़साम है वो अलग हैं और अलम के अक़साम अलग हैं। ठीक है, तो ये बदल जाता है। तो अलम की तारीफ क्या है, वो इस्म है, मारफा है जो किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम का इल्म हो। इससे किसी खास चीज, जगह या शख्स के नाम का इल्म होता है। ठीक है, और इस मारफा से भी यही होता है, किसी खास चीज, जगह या शख्स के नाम का ही इल्म होता है, सिर्फ उसके अक़साम बदल जाते हैं। तो अहमद, अहमद क्या है, किसी खास लड़का का नाम है। ठीक है, जैसे पूरे ग्रुप में, पूरी क्लास में लड़के हैं, उसमें अहमद एक खास लड़का है, मोहन एक खास लड़का है, गंगा एक खास नदी है, जमुना एक नदी है, पटना एक जगह है, हिंदुस्तान एक क्या है, मुल्क है, तो खास मुल्क है। तो इस मारफा और अलम में डिफिनेशन के एतबार से कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए इसके अक़साम को देखते हैं। अलम के अक़साम क्या क्या है। इस मारफा की कितने किस्म थी, 7 किस्म। अलम, ज़मीर, इशारा। अब चूंकि अलम की किस्म है, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। अब आलम की किस्म को हम लोग पढ़ेंगे कि 6 किस्म है। कौन कौन है, तो वो 6 आपके सामने है। इसमी, सबसे पहला क्या है, इसमी। उसके बाद है कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। ठीक है, इसमी किसे कहते हैं। आज हम इस मारफा के किस्म में अलम को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में ज़मीर को पढ़ेंगे। आप यहाँ तक क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, इसमी क्या है, वो इसम है, वो है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो।
جیسے آپ کا نام اگر حامد ہے، آپ کا نام اگر زید ہے، آپ کا نام اگر ذاکر ہے، یا آپ کا نام کچھ بھی ہے، جو بھی ہے آپ کا ایک نام ہے، تو آپ کو وہ نام کس نے دیا؟ آپ کے والدین نے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کی پیدائش کے بعد شروعاتی نام جو ہے جس نے دیا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسمی کہتے ہیں۔ جو خاص نام پڑ گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسمی کہتے ہیں۔ زیادہ تر وہ والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حامد، اسلم، پٹنہ۔ اب پٹنہ کا تو کوئی ماں باپ نہیں ہے، لیکن یہ ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ اسے شروع میں کسی نے دیا ہے تو پٹنہ ہے، تو یہ بھی ایک اسمی ہے، خاص نام ہے، ٹھیک ہے؟ آگرہ، گنگا، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی نے نام دیا ہے تو یہ ایک نام ہے جو خاص نام ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسمی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسمی کہتے ہیں۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ علم ہے، چونکہ اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص کیا ہے؟ یہ علم کی قسم ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کنیت وہ علم ہے جس میں اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے نام رکھا جائے۔ جیسے ابن مریم، ٹھیک ہے؟ مریم کا کون باپ؟ ابن مریم، بنت سکینہ، سکینہ کی بیٹی، ابو بکر۔ ابن مانے کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، بنت مانے کیا ہے؟ لڑکی ہے، ابو مانے کیا ہے؟ والد ہے، امہ مانے کیا ہے؟ مانے کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو عمر کا بیٹا، سکینہ کی بیٹی، بکر کے ابو اور خالد کی ماں، ٹھیک ہے؟ یہ ماں باپ، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی کہ یہ رشتے کے تعلق سے ہے۔ یہ کس کے تعلق سے ہے؟ رشتے کے تعلق سے نام رکھا گیا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن عمر، بنت سکینہ، ابو بکر، ام خالد، یہ نام ہے، اس طرح کے جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کنیت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نام جو اصلی نام کی جگہ، کیونکہ اس کا اصل نام تو عمر ہے، سکینہ ہے، بکر ہے، خالد ہے، لیکن اسے کیا بولا جا رہا ہے؟ ابن عمر، بنت سکینہ، ابو بکر، اصل نام کی جگہ اسے رشتے کے تعلق سے نام رکھا گیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لقب۔ لقب تو کنیت سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسمی اور کنیت سمجھ میں آیا؟ اسمی کا مطلب ہے اصل نام، کنیت کا مطلب ہے رشتے کے تعلق سے جو نام رکھا جائے۔ اب لقب کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لقب وہ عالم ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے عوام نے دیا ہو۔ کس نے دیا ہو؟ عوام نے دیا ہو۔ شروع میں کیا تھا؟ کسی نے بھی شروع میں دے دیا، اس کے بعد کیا تھا؟ رشتے کے تعلق سے۔ اب اسے کیا ہے؟ عوام نے دیا ہے۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن عوام کچھ اور کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کا نام زید ہے، وہ کسی وجہ سے مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں مثال کے طور پر شیر ہندوستان، کچھ ایسا کام کیا، بہادری کا کام، جس کی وجہ سے عوام اسے کیا کہنے لگے؟ ہندوستان میں کسی نے بہت بڑا کام کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس بہادری کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ شیر ہندوستان۔ کس نے کہا؟ عوام نے کہا۔ بلبل ہند، ٹھیک ہے؟ اب کچھ اس نے ایسا گایا، اس کی آواز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے ہندوستان کے بلبل کا خطاب دیا گیا، لقب دیا گیا، خطاب نہیں لقب دیا گیا۔ خطاب میں بھی ہم سمجھیں گے کہ خطاب کسے کہتے ہیں۔ اگر یہی نام حکومت کی طرف سے ہو تو وہ خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ امین الملک، اگر اسے عوام نے دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ لقب ہے۔ شیر بہار، شیر بہار، شیراز، یہ سب کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، اور وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے کسی خاص شخص نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے عوام نے کیا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے عوام نے کیا کیا ہے؟ اسے نام دیا ہے، اور اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم خطاب، لقب کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، وہ علم ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے کس نے دیا ہو؟ عوام نے دیا ہو۔ خطاب وہ علم ہے جو کسی خاص وصف یا اچھے کارناموں کی وجہ سے حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے دیا جائے۔ اس کو سمجھ لیجئے، کسی خاص صفت کی وجہ سے ہی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ عوام نے دیا ہو، حکومت نے دیا ہو، یا ادارے نے دیا ہو۔ اگر عوام نے دیا ہے تو اسے لقب کہتے ہیں، اگر کسی حکومت یا کسی ادارے نے دیا تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ جیسے امیر شریعت، جیسے امیر شریعت، اگر کسی نے اسے مطلب اسے حکومت نے دیا، پدم شری یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، پدم بھوشن حکومت کی طرف سے، سر اقبال حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، خادم الاسلام حکومت کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے دیا گیا تھا، تو یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہے، کیونکہ یہ ایوارڈ ہے نا، پدم بھوشن، پدم شری، یہ سب کیا ہے؟ ایوارڈ ہے، اور یہ ایوارڈ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ یہ
حکومت کی طرف سے یعنی سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہے۔ تو اچھی صفت کی وجہ سے، اچھے کارناموں کی وجہ سے اگر نام دیا جائے اور وہ نام کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے ہو یا کسی ادارے سے مراد بڑے ادارے سے، ٹھیک ہے، کسی نے گاؤں میں ایک کوچنگ ادارہ کھول لیا چھوٹا سا اور وہ دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آتھینٹک ادارے، بڑے ادارے سے اگر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے کسی عوام نے اسی نام کو دیا ہو تو وہ کیا ہے؟ لقب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسمی، کنیت، لقب اور خطاب کلیئر ہو گیا۔ اب ہے عرف۔ تو عرف تو آپ بچپن سے جانتے آ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی نام، اصل نام کچھ اور ہے اور آپ کو کسی اور نام سے بلایا جا رہا ہے، وہی عرف ہے۔ تو دیکھیے اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ عالم ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ، اپنے اصلی نام کے علاوہ کسی دوسرے نام سے پکارا جائے یا مشہور ہو جائے، جیسے لاڈلے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا؟ قدیر نام ہے یا قادر نام ہے، ٹھیک ہے، عبد القدیر یا عبد القادر جو بھی نام ہے، لیکن آپ کو بلایا جا رہا ہے لاڈلے سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امجد نام ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے منا سے۔ آپ کا نام زید ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے گڈو سے، منٹو سے، لڈن سے، چھوٹو سے۔ اس طرح کے نام گاؤں میں اکثر سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ایسے نام ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ عرف ہے۔ اصل نام کچھ اور ہو لیکن عوام میں جو مشہور ہو جاتا ہے دوسرے نام سے، وہ کیا ہے؟ عرفی نام ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا آپ کو۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہے؟ تخلص۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تخلص۔ تو تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے عوض اپنے شعروں میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اصلی نام کے عوض، عوض مانے بدلہ ہوتا ہے، اپنے شعروں میں لکھتا ہے۔ جیسے غالب، میر، جوش، کلیم، جمیل، سالک۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا مطلب، مرزا اسد اللہ خان جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے، لیکن غالب کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ غالب وہ لکھتے ہیں، اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ شعر میں وہ بھی جو تخلص استعمال ہوتا ہے وہ مقطع میں ہوتا ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو یا قصیدہ کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو غالب اسد اللہ خان غالب کا ہے، میر تقی میر کا ہے، کلیم جمیل، سالک، یہ سب الگ الگ شعراء کا کیا ہے؟ تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شاعر اور تخلص کی ایک پہچان یہ بھی ہے، کیا اوپر میں جو لگا ہوا ہے یہ بھی ایک کس کی پہچان ہے؟ تخلص۔ اس نام کے اوپر اگر اس طرح سے سمبل لگا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، جو آپ کو کہاں ملے گا؟ شعر میں ملے گا، اور شعر کے آخر شعر میں یعنی مقطع میں زیادہ تر آپ کو ملے گا، جو شاعر کا چھوٹا سا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اسمی، کنیت، لقب، خطاب اور تخلص یہ سب کس کی قسم ہے؟ علم کی قسم ہے۔ علم کس کی قسم ہے؟ اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم معرفہ کس کی قسم ہے؟ جامد کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پیچھے جاتے جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں جامد کس کی قسم ہے؟ جامد، مصدر اور مشتق کس کی قسم ہے؟ کلمہ کی 3 قسمیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ پھر کلمہ کس کی قسم ہے؟ تو اب آپ بتائیے لفظ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، کلمہ اور کلام، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں آپ کو بتا دیا کہ علم کی تمام اقسام آپ نے دیکھا کہ اسمی، کنیت، لقب، خطاب اور عرف، تخلص ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے ضمیر کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضمیر کے اقسام کو پڑھیں گے، پھر آگے ہم لوگ کنٹینیو کرتے جائیں گے، اس طرح سے کنٹینیو کرتے جائیں گے، اور ہمارا جو سلیبس ہے وہ وقت پر کمپلیٹ ہو جائے گا، مانیے وقت پر کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، اور کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے آفیشیل گروپ یعنی کہ جو پرائیویٹ گروپ ہے اس میں نہیں جڑے ہیں تو آپ جڑ جائیے اس نمبر پر رابطہ کر کے۔ باقی آپ کو معلوم ہی ہے کہ آفیشیل گروپ کیا کیا دیا جاتا ہے، 8709422733۔ اس میں آپ کو سب سے بڑی چیز ہے کہ کیوز دیا جائے گا، اس میں آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا، اس میں کلاس کا PDF دیا جائے گا، اور یہ جو کلاس ہے لگاتار وہ یہ کچھ کلاسز اس کے علاوہ ایسی ہیں جو صرف خاص پیڈ ممبر کے لیے وہ دیا جائے گا۔ تو آپ ضرور جڑ جائیے گا تاکہ آپ کا پورا فائدہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔